ख़वातीन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब रिजवी टॉक के साथ हाजिर है। आज जो मैं तस्करा कर रहा हूँ वो बहुत दुख और दर्द के साथ कर रहा हूँ। मैंने आज से तकरीबन 2 महीने पहले 12 सितंबर को हिमायत अली शायर साहब के ऊपर एक वीडियो लगाई थी, ना छुड़ा सकोगे दामन, और उसमें जिन साहब से मैं गुफ्तगू कर रहा था, कमांडर रोशन ख्याल, वो उनके बड़े साहबजादे थे। ठीक 1 महीने 29 दिन बाद 11 नवंबर को, आज से 4-5 दिन पहले, वो हमारे साथ इस दुनिया में 11 तारीख को आखिरी दिन मौजूद थे। उस दिन उनका इंतकाल हो गया और पूरी वो पाकिस्तानी कम्युनिटी को और अदबी दुनिया को और जो दोस्तों की दुनिया थी उनको वो उदास करके चले गए। देखिए, दुनिया की बेसबाती ये होती है कि 12 सितंबर तक वो बिल्कुल ठीक थे, मजीद 1 महीना ठीक रहे। उसके बाद उनको एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक किया, उन्होंने कहा बेनिन है। उसके बाद दोबारा गए, उनका बायोप्सी होगी, बायोप्सी के बाद उन्होंने कहा लंग्स कैंसर है, और वो ठीक 3 हफ्ते बाद इसी तकलीफ में इस दुनिया से रुखसत हो गए और हम सबको बहुत परेशान छोड़ गए। रोशन से मेरा ताल्लुक नया नहीं था। रोशन मेरे ज़माने तलब इल्मी का दोस्त था। रोशन के साथ हम बड़े हुए हैं, रोशन के साथ हम जवान हुए हैं, रोशन की शादी, हमारी शादियां साथ हुई हैं, हमारे बच्चे हुए हैं, उनकी शादियां हुई हैं। हमारा एक 40-45 साल का साथ था रोशन के साथ। तो वो पूरी फैमिली को उदास कर गया, सारे दोस्तों को उदास कर गया। और आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि कमांडर रोशन ख्याल की रहलत को लोगों ने किस अंदाज से महसूस किया है और किस अंदाज से मनाया है। तो मैं रोशन को और तो कोई खराज तहसीन पेश नहीं कर सकता, उसके लिए खराज अकीदत नहीं पेश कर सकता, सिवाय इसके कि मैं आज हिमायत अली शायर साहब का वो इंटरव्यू जिस पर वो जिंदा बैठा हमसे गुफ्तगू कर रहा है, वो दोबारा लगाऊं। आप देखें कि सांस की जो डोरी है उसके चलने में और रुकने में कितना कम फासला है। सीसी ने सही कहा है कि मौत उसकी है, करे जिसका जमाना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। आइए देखें एक बार फिर हिमायत अली शायर पर प्रोग्राम और कमांडर रोशन ख्याल मरहूम के साथ गुफ्तगू। ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल का है। अब वो माजी है मेरा और मुझे अजीज़ है। अब आज तक ये नज़म सुनी जाती है, बड़ी मोहब्बत से मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। इसके कुछ बंद सुना दूँ। तुझको मालूम नहीं, तुझको भला क्या मालूम, तुझको मालूम नहीं, तुझको भला क्या मालूम, तेरे चेहरे के ये सादा से अछूते से नुकूश, मेरी तख़ील को क्या रंग अता करते हैं, तेरी जुल्फ़ें, तेरी आँखें, तेरे आरिज़, तेरे होंठ, कैसी अनजानी सी मासूम खता करते हैं। ख़वातीन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब रिजवी टॉक्स के साथ और एक नए वीलॉग के साथ। इससे पहले आपने मेरे मुख्तलिफ वीलॉग्स देखे हैं और पसंद का भी इज़हार किया है और तबसरे भी किए। अभी आपने जो आवाज़ सुनी है और जो आपने तस्वीर देखी है उससे आप यकीनन वाकिफ़ हैं। तुझको मालूम नहीं, तुझको भला क्या मालूम। मशहूर शायर जनाब हिमायत अली शायर। हिमायत साहब आज हम में मौजूद नहीं हैं। इनकी मुख्तसर सी तारीख़ ये है कि ये 14 जुलाई 1926 को औरंगाबाद हैदराबाद दक्कन में पैदा हुए और ज़िंदगी के 93 साल गुजारने के बाद 15 जुलाई 2019 को इनका टोरंटो में इंतकाल हुआ। चूँकि ये मौजूद नहीं है तो मेरी खुशकिस्मती है कि आज इनके बड़े साहबजादे कमांडर रोशन ख्याल मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि हम हिमायत साहब की शायरी पे भी बात करेंगे, इनकी ज़िंदगी पे भी बात करेंगे और इनके दीगर जो कारहाय नुमाया है उर्दू अदब में उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। रोशन साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत। मैं ये बता दूं नाज़रीन कि रोशन जो है ये अपनी ज़ात में ख़ुद एक बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर हैं। रेडियो पाकिस्तान से बहुत अरसे मुंसलिक रहे हैं, टीवी से रहे हैं
اور پاکستان نیوی کے ساتھ یہ پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ ہے ISPR میں غالباً نیوی کی، اس میں یہ کمانڈر کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے ہیں. اور ان کی ایک اور پہچان یہ ہے کہ یہ جب پاکستان میں 23 مارچ کی پریڈ ہوتی تھی تو کمانڈر صاحب اس کی کمنٹری کرتے تھے. ان کی آواز ماشاءاللہ اتنی بھاری بھرکم ہے کہ لوگوں کا جذبہ اور ہو جاتا تھا. تو روشن اچھا دوسری چیز یہ کہ روشن میرے زمانہ طالب علمی کے دوست ہیں، میرے بے تکلف دوست ہیں. کمانڈر صاحب کر کے بات نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے بچپن کی دوستی ہے. تو روشن صاحب حمایت علی شاعر آپ کے تو والد تھے اور میں بھی انہیں ڈیڈی کہتا تھا کیونکہ آپ کے سارے قریبی دوست انہیں ڈیڈی کہتے تھے اور باقی جگہ وہ حمایت بھائی کہلاتے تھے. حمایت صاحب کی زندگی کے ابتدائی کچھ لمحات کے بارے میں بتائیں. دنیا میں جد و جہد اور کچھ کر گزرنے کی جو آپ کے اندر خواہش ہوتی ہے وہ اگر سچی لگن کے ساتھ ہو تو لوگ کامیابی حاصل کرتے ہیں. کوئی شک نہیں. میرے والد ظاہر ہے کہ ہمارے لیے تو ایک فخر کا مقام ہے کہ میں ان کا بیٹا ہوں. وہ ہندوستان سے جب پاکستان آئے تو تن تنہا ایک لباس میں جو کپڑے پہنے ہوئے تھے صرف وہ کپڑے. میٹرک وہاں کیا تھا اور اس کے بعد پاکستان آ گئے تھے. وہاں جو بھی صورتحال تھی اور پاکستان کی جو بھی لوگوں کی توقعات پاکستان سے، تو خوش آئین خیالات کے ساتھ ایک اچھے مستقبل کی چاہ میں خاصے لوگ آئے، اس میں میرے والد بھی آئے اور یہاں آنے کے بعد اپنی زندگی جو ہے وہ شروع کی. عمومی طور پر آپ اور ہم جب بھی زندگی میں، جب آپ بھی تھے میں بھی تھا، طالب علم تھے، تو ہماری زندگی جسے یہاں گریڈ 12 کہتے ہیں انٹرمیڈیٹ کے بعد شروع ہوتی ہے کہ پھر ہم اپنی یونیورسٹی کالجز طے کرتے ہیں کہ انجینئرنگ کرنی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن میرے والد جس زمانے میں آئے اس زمانے میں تو میٹرک کے بعد ہی. دوسری بات یہ تھی کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے فائنینشلی. تو اگر آپ بہت فائنینشلی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور صاحب حیثیت ہیں تو پھر آپ کو کسی امیگریشن کی اور جانے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہجرت کرتے ہیں اپنی معاشی استحکام کے لیے، اس کے لیے کرتے ہیں اور مڈل کلاس فیملی کے لوگ ہی کرتے ہیں اور اچھی زندگی کے لیے کرتے ہیں. تو یقیناً وہ آئے اور آنے کے بعد پھر انہوں نے کیا کام اور بالکل کوئی مجھے آر نہیں یہ کہنے میں کہ اسکریچ سے شروع کیا اور طے کر لیا تھا کہ 2 کام ہوں گے زندگی میں. ایک تو یہ کہ فائنینشلی بہتر زندگی ہو، بہت بہتر زندگی ہو کا کبھی ان کے پاس تصور نہیں تھا. فائنینشلی بہت بہتر تعلیم ہو اس کا ضرور تھا. مطلب بنیادی طور پہ وہ تعلیم پسند شخص تھے اور بے تحاشا. تو جب ہماری آنکھ کھلی، مطلب میں بھی کراچی میں پیدا ہوا تھا لیکن تھوڑا سا شعور جب آیا حیدرآباد میں، تو وہ دن مجھے یاد ہے کہ میری والدہ بھی پڑھتی تھیں، میرے والد بھی پڑھتے تھے اور ہم بچے بھی اسکول جاتے تھے. نہ صرف یہ کہ انہوں نے سندھ یونیورسٹی سے ایم اے کیا، اس کے بعد وہاں ملازمت بھی کی سندھ یونیورسٹی میں، اردو ڈپارٹمنٹ سے منسلک رہے. پھر ان کے نام پر PhD بھی ہوا وہاں سندھ یونیورسٹی میں. نہیں سندھ یونیورسٹی کیا، پاکستان اور ہندوستان میں کوئی 5-6 PhD اچھا حمایت صاحب کے نام پہ پر ہوئے ہیں. اور پھر ابھی سندھ یونیورسٹی میں ان کے نام پر چیئر ہے. ان کے نام پہ چیئر جس میں اسکالرشپ دی جاتی ہے. اچھا اب آپ وہ شاعر بھی تھے، فلمی نغمہ نگار بھی تھے، فلمیں بھی بنائی ہیں. تو وہ زمانہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس زمانے میں جتنے مقبول نغمے ہیں، جتنے بھی مقبول نغمے ہیں، وہ سارے حمایت علی شاعر صاحب کے لکھے میں. تجھ کو معلوم نہیں تجھ کو بھلا کیا معلوم، نہ چھڑا سکو گے دامن. اور ذرا سی اس کی تفصیل بتائیں تھوڑی. ایکچولی دیکھیں ہندوستان اور پاکستان میں ترقی پسند تحریک سے وابستہ بہت سارے شعراء اور بہت سارے ادیب جو بھی فلم انڈسٹری سے وابستہ ہوئے، ہندوستان میں بھی خاص طور ساحر صاحب اور کیفی اعظمی وغیرہ، تو یہاں پاکستان میں بھی تھا. تو فلمی شاعری جو تھی وہ اس روش سے ہٹ کر تھی. فلمی شاعری میں جو ادبی رنگ خاص طور پر آیا اور خاص طور پر بڑھتا گیا، وہ ہندوستان میں بھی ساحر صاحب نے، کیفی اعظمی، اختر علی امان، یہاں جانثار اختر سب کی ایسی اور آپ یہاں پر بھی پاکستان میں میرے والد قتیل صاحب خود، ان لوگوں کے سب کے نغمے جو ہے وہ جوش صاحب نے لکھے. تو ان میں ایک ادبی رنگ رکھا اور اس کو ایک اعتبار بخشا فلمی، کیونکہ فلم کے حوالے سے آپ کے معاشرے میں ایک اعتبار نہیں تھا.
تو اچھی کہانی ہے. قاسمی صاحب نے بڑی اچھی میرے والد نے جو فلم بنائی تھی اس کی کہانی ہے مدد قاسمی صاحب کی. والد صاحب کی پہلی فلم کون سی تھی جس میں انہوں نے لکھا تھا؟ نہیں, پہلی فلم بحیثیت اگر نغمہ نگار آپ نغمہ نگار, وہ آنچل تھی. آنچل, جس کا ایک بہت مشہور نغمہ تھا. وہ یہی جب یہ آپ نے بتایا تجھ کو معلوم نہیں تجھ کو, یہ ان کی ایک نظم ہے انکہی, تو یہ نظم مشہور تھی. اور اس زمانے میں موسیقار خلیل احمد صاحب ہوتے تھے, بہت بڑے موسیقار, اچھے موسیقار, پڑھے لکھے آدمی بڑے, کیونکہ ہمارے یہاں تو اس شعبے سے پڑھے لکھے آدمی کا وابستہ ہونا بہت بڑی بات ہے. صحیح بات. تو خلیل احمد اور ڈیڈی کی بہت دوستی تھی. تو خلیل احمد صاحب کو فلم ملی آنچل کی میوزک کے لیے, تو انہوں نے ڈیڈی سے خواہش کی کہ میں آپ کی ایک نظم جو ہے انکہی, اس کو, تو ڈیڈی نے کہا بالکل استعمال کر لو. اس کے ہدایت کار اور پروڈیوسر تھے الحامد صاحب, ادبی بڑا شوق رکھتے تھے. انہوں نے جب وہ نظم وغیرہ دیکھی ہوگی, جو بھی گفتگو ان کی آپس میں ہوئی ہوگی خلیل صاحب سے, انہوں نے کہا نہیں اس فلم کے سارے گانے حمایت صاحب لکھیں گے. اچھا, آنچل کے سب گانے انہوں نے لکھے؟ تو آنچل کے سارے گانے ان کے لکھے ہوئے. اچھا, کوئی اور گانا جو بہت مقبول ہوا آنچل کا؟ آنچل کا یہ بھی ہے, وہ ہے بولی دلہنیا کا جیا لہرائے, یہ بہت مشہور گانا ہے بولی. ہاں, نہیں اس میں دیکھیں کمال یہ تھا اس زمانے میں جو تجربے لوگ کرتے تھے اور لوگ ایکسیپٹ بھی کرتے تھے, کاروباری لوگ بھی ہوں تو بھی ذرا گنجائش رکھتے تھے ادب. اس میں ایک اور بڑا مشہور نغمہ ہوا تھا, اور وہ نغمہ جو تھا اس کی خصوصیت یہ تھی, محاوروں پہ وہ نہیں, اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں ہر مصرع جو ہے وہ محاورے کا تھا. محاورے کا تھا نا. تو اس طرح وہ جو دکن کے اندر ایک فوک گیت تھا, اس طرز کے اوپر وہ کھٹی کڑی میں مکھی پڑی ہائے میری اماں, کیسے اناڑی کے پالے پڑی ہائے میری اماں, منہ نہیں گھوڑا کسی کام کا نہ کاج کا, دشمن ہے بس 2.5 سیر اناج کا, باتیں بنائے بڑی بڑی. تو یہ پورے محاورے, تو یہ پورا اردو ادب ہے نا, اردو ادب. ہاں, اور یہ چیزیں مشہور بھی ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں تعلیم تھی اور لوگ ایکسیپٹ کرتے تھے, جو اب نہیں کرتے. اب لچرپن اس کی جگہ آ گیا ہے. سوری, مطلب تعلیم جب کسی معاشرے سے ختم ہونے لگتی ہے تو پھر وہاں پھر تو. اچھا, انہوں نے پھر ایک فلم ڈائریکٹ بھی کی تھی, لوری. ڈائریکٹ بھی کی تھی, پروڈیوس بھی کی تھی لوری. تو آنچل جب ریلیز ہوئی تھی تو آنچل پہ ان کو پہلا 62 میں پہلا ان کو نگار ایوارڈ ملا. اس کے بعد ان کو بڑی آفرز آنے لگیں تو پھر وہ لاہور شفٹ کر گئے. پھر لاہور میں ان کی دوسری فلم آئی دامن. اس کا گانا جو مشہور تھا نہ چھڑا سکو گے دامن, سبیہ سنتوش. ٹھیک ہے, اس پہ بھی نگار ایوارڈ ملا تھا. اور پھر اس کے بعد تو سلسلے شروع ہوئے. پھر وہ کنیز کے گانے خاصے مشہور ہوئے تھے, جب رات ڈھگی تم یاد آئے. کنیز تو میرے خیال میں وحید مراد کی پہلی یا دوسری فلم تھی. ہاں, وحید مراد, محمد علی اور زیبا ان کی فلم تھی, وہ اچھی فلم تھی. تو وہ بڑی سبجیکٹو. اچھا, یہ بتائیں کہ ظاہر ہے کہ حمایت بھائی کا مکمل وہ ڈوبے ہوئے تھے پڑھائی میں, تعلیم میں, اور اس کے بعد وہ فلمی دنیا میں آ گئے. فلمی دنیا میں جب آدمی آتا ہے تو ظاہر ہے گھر کی ذمہ داریوں سے تھوڑی سی پہلو تہی ہو جاتی ہے, ٹائم نہیں دے پاتا ہے. تو آپ کے والد جو تھے گھر میں کیسے تھے, آیا گھر میں ٹائم دیتے تھے؟ ڈیڈی کا زیادہ وقت تو ظاہر ہے کہ بچوں پر نگاہ تو ہمارے, ہم سب بہن بھائیوں کی بنیادی تربیت میں اگر ایمانداری سے پوچھا جائے تو سب سے زیادہ ہاتھ جو ہے وہ میری والدہ کا. ہاں, ماں کرتی ہے کام یہ, اور تربیت بھی مائیں دیتی ہیں. لیکن ڈیڈی کا کمال یہ تھا, اور میری والدہ اور میرے والد میں اتنی کمال کی ہم آہنگی تھی. اچھا, کہ میں تو خواہش کرتا ہوں کہ دنیا میں ہر میاں بیوی میں ایسی ہو. مطلب ایک دوسرے کو سمجھتے تھے, ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھتے تھے بہت زیادہ. اتنی گنجائش ایک دوسرے کی. اچھا, لائلٹی بھی تھی, مطلب کوئی اسکینڈل بھی نہیں بنا حمایت صاحب کا؟ نہیں, کبھی نہیں. اچھا, یہ بتاؤ کہ ڈیڈی جو تھے جب وہ لاہور شفٹ ہو گئے تو تم لوگ وہیں رہے حیدرآباد میں؟ ہم حیدرآباد میں. اچھا, پھر بعد میں ہم کراچی. تو کب آتے تھے, کتنا آتے تھے فلم انڈسٹری سے؟ ڈیڈی وہاں رہتے تھے مہینہ بھر 15 دن, اس کے بعد آ جاتے تھے کچھ دنوں کے لیے, پھر چلے جاتے تھے. تو اس وقت وہ سندھ یونیورسٹی چھوڑ چکے تھے؟ نہیں, سندھ یونیورسٹی تو انہوں نے جوائن نہیں کی تھی, انہوں نے ریڈیو پہ تھے. اچھا, ریڈیو کے بعد پھر وہ فلم کے معاملات شروع ہو گئے تو انہوں نے فلموں کا سلسلہ شروع ہو گیا. اس کے ایکچولی جب یہ حیدرآباد ریڈیو پر ڈیڈی کی ٹرانسفر ہوئی تھی اور وہ وہاں پر تھے, تو وہاں سے کیونکہ ادبی شوق, ادب ذوق تو تھا, تو وہاں سے انہوں نے ایک پرچہ نکالا تھا حیدرآباد سے. اس کا نام تھا شعور, ادبی پرچہ تھا.
اور وہ پرچم انہوں نے اور اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کے نکالا تھا. اب آپ پوچھیے وہ دوست کون تھے؟ وہ دوست جو تھے وہ شیخ ایاز تھے. اچھا، شیخ ایاز صاحب شیخ ایاز چانسلر بھی تھے صاحب مرحوم، ہاں، وہ اور ڈیڈی نے مل کر شعور پرچہ نکالا تھا ٹھیک ہے. حیدرآباد سے پہلے. ان کی دوستی بہت تھی آپس میں، ٹھیک ہے. اور دونوں کا بڑا کام ہے سندھی ادب کے حوالے سے اور سندھی اور اردو کے ادیبوں، شاعروں اور معاشرے کے لوگوں کو قریب لانے کے حوالے سے بڑا کام ہے دونوں کا. اور اسی لیے سندھ نے ڈیڈی کو بہت پذیرائی دی، اور آج بھی ڈیڈی کے نام پر وہاں پر نہ صرف چیئر ہے بلکہ اسکالرشپ دی جاتی ہے ان کے نام پہ. اسکالرشپ دی جاتی ہے. ایک بڑی شاہراہ کا نام بھی حمایت علی شاعر. ناظرین، حمایت علی شاعر صاحب کی ایک بہت مشہور غزل، دیکھتے ہی دیکھتے کتنے بدل جاتے ہیں لوگ، ان کی اپنی آواز میں آئیے چند اشعار سنتے ہیں. ہر قدم پر نت نئے سانچوں میں ڈھل جاتے ہیں لوگ، دیکھتے ہی دیکھتے کتنے بدل جاتے ہیں لوگ. شعر سماعت فرمائیے. کس لیے کیجے کسی گم گشتہ من جنت کی تلاش، کس لیے کیجے کسی گم گشتہ جنت کی تلاش، جب کہ مٹی کے کھلونوں سے بہل جاتے ہیں لوگ، جب کہ مٹی کے کھلونوں. کس لیے کیجے کسی گم گشتہ جنت کی تلاش، کس لیے کیجے کسی گم گشتہ جنت کی تلاش، جب کہ مٹی کے کھلونوں سے بہل جاتے ہیں لوگ. عموماً جو یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ناموں میں اپنے بچوں کو جو نام رکھتے ہیں نا، وہ نارمل نام رکھتے ہیں. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ حمایت صاحب جو تھے، ان کے بچوں کے نام خالص ادبی نام ہیں، جو آپ نے شاید کہیں نہ سنے ہو. اور یہ جو نام ہے یہ خود بتائیں گے اپنے بہن بھائیوں کے نام. میں نے تو کم از کم یہ نام نہیں سنے. پہلے تو یہ خود روشن خیال، باقی کا آپ بتاؤ آگے کا. 4 بھائی 4 بہنیں. ہم 4 بھائی 4 بہنیں. میری ایکچولی عمومی طور کے اوپر تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے خاندان کے لوگوں کے والد کے حوالے سے جو ایک نسل چل رہی ہوتی ہے تو وہ سابقے اور لاحقے کے طور کے اوپر آپ نام. لیکن تمہارے یہاں منفرد ہے سب. ہمارے یہاں بھائیوں کے نام کے آگے کوئی سابقہ لاحقہ نہیں. ٹھیک ہے. نہ کوئی سید ہے، نہ کوئی علی ہے، نہ کوئی حمایت. تو 4 بھائیوں میں روشن خیال. ٹھیک ہے. مجھ سے چھوٹے اوجے کمال. اوجے کمال، ماشاءاللہ. روشن خیال، اوجے کمال. اوجے کمال. اس سے چھوٹے ذوالجمال اور بلند اقبال. یعنی 4 مختلف نام ہیں اور خالص ادبی نام ہے. بلند اقبال سب سے چھوٹے. بلند اقبال چھوٹے. اچھا. بہنوں میں یہ ضرور ہوا کہ ہمارا کیونکہ سید تراب علی ہمارے دادا کا نام. حمایت صاحب پہلے تراب کے نام سے تخلص کرتے تھے، حمایت علی تراب. ہاں، حمایت تراب. اس کے بعد تراب ہٹا کے انہوں نے شاعر کر دیا تھا. ایک انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ ابا نے کہا کہ میرا نام استعمال کرتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا لکھا. مطلب شاعری کے حوالے سے، کیونکہ وہ تو دکن سے تعلق تھا. میرے دادا پولیس میں تھے اور تو وہ مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ تھا. ادیب و شاعروں کے حوالے سے ترقی پسند تحریک کے معاملات تھے، یہ تھے، تو وہ ان کو پسند نہیں تھا. اچھا، پھر ہم بہنوں کی طرف آتے ہیں. تو بہن کا نام، بڑی بہن ہے میری، ان کا نام ہے جاودہ میر. جاودہ میر. میر کیونکہ میر سید تراب علی. اچھا، جاودہ بھی. جاوداں. جاوداں. جاودہ. اچھا، جاودہ نہیں. اچھا، جاودہ. جاودہ ہمیشہ زندہ رہنے والا. اس سے چھوٹی بہن جو ہے اس کا نام ہے فروزاں. فروزاں. ٹھیک ہے. فروزاں علی. ٹھیک ہے.
जावेदा मीर, फरोजा अली, ठीक है, ये सब उस पे चल रहे हैं दादा के नामों पे। गजाला हिमायत, अच्छा, ये वालिद के नाम पे आ गई, ठीक है। और सबसे छोटी बहन ज़रफ़शाह सैयद, ज़रफ़शाह सैयद। सैयद मीर जोरावली। तो बहनों ने सारे यानी अपने उन्होंने उन्होंने हाँ, तुम लोग इंडिविजुअल रहे। हम लोग। हिमायत साहब की रिफ्लेक्शन किस बच्चे में सबसे ज्यादा है? रिफ्लेक्शन से मुराद अगर आप ले रहे हैं कि अदब के हवाले से, लेकिन तालीम के हवाले से तो सब में। हाँ, सब पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, सब कि हमारे घराने में मिनिमम तालीम है, सिंगल एमए मिनिमम तालीम। अच्छा, ठीक है। मतलब सब, जो मेरे छोटा भाई है उसने पीएचडी किया हुआ है, बाकी डॉक्टर्स हैं, कुछ बना है, वो सब बहनें। तुम्हारा एक भाई और एक बहन भी डॉक्टर है ना? हाँ, बलद इकबाल और सबसे छोटी बहन भी डॉक्टर हैं और सबसे छोटी बहन भी डॉक्टर हैं। अच्छा, तो फिर वही बात आ गई कि रोशन हिमायत अली। अच्छा, अब डैडी के जो मशगला और अदब से वाबस्तगी है वो मेरे दो भाइयों में आई। अच्छा। एक औजे कमाल ज़ाहिर है कि वहाँ पढ़ाते रहे, उर्दू यूनिवर्सिटी में वो थे, चेयरमैन थे मैस कम्युनिकेशन के। उनकी किताबें भी हैं जर्नलिज्म के हवाले से, टेलीविजन जर्नलिज्म वगैरह के हवाले से। और दूसरा बुलंद इकबाल ने अच्छे अफसाने लिखे, तवाज़ात नावल हैं उसके, और अब तो फिलोसफिकल टॉपिक्स के ऊपर खासा है, तो उसकी 7-8 किताबें हैं इस वक्त। जबकि बुलंद इकबाल बेसिकली प्रैक्टिकली वो तो डॉक्टर है ना? डॉक्टर है। अच्छा, बुलंद से मैं मिला नहीं, यानी बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन एक आध उसका टीवी प्रोग्राम देखा है। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा तुम्हारे वालिद साहब की जो खुसूसियात आई हैं वो बुलंद इकबाल में। लेगेसी तो उसने कैरी की। लिगेसी उसने कैरी की। किताबें भी अच्छी लिखता है, गुफ्तगू भी अच्छी करता है। मैं अपने परदादा के हवाले से और दादा के हवाले से, मैं तो फौज में चला गया, क्योंकि मेरे परदादा फौज में थे, ठीक है, मेरे दादा पुलिस में थे, ठीक है, तो वो चीज शायद मेरे अंदर आ गई तो मैं इधर आ गया। लेकिन बाकी जो है वो बुलंद इकबाल में और औजे कमाल में भी बहुत। अच्छा, औजे कमाल से मेरा औजे कमाल का एक पर्चा आपने दुनिया अदब के नाम से, अच्छा, वो एक महानामा पर्चा भी निकालते हैं, ठीक है। नाम तो औजे कमाल को भी बहुत ज्यादा। हाँ, और वो बड़ा मशहूर पर्चा है इस वक्त, और अब तो खैर वो भी रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं। हिमायत साहब के लिए सारे बच्चे बराबर थे या कोई बच्चा बहुत ज्यादा करीब था? कभी नहीं, कभी किसी बच्चे के हवाले से ये नहीं। अच्छा, सब एक जैसे। डांटते थे घर में, डांट डपट करते थे? यार हमारे यहाँ बड़ा अजीब व गरीब माहौल था, डांट डपट वाला तस्वुर नहीं था, और तरबियत का अंदाज बहुत मुख्तलिफ था। मतलब उमूमी तौर के ऊपर तो सब मसरूफ रहते थे, स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये वो। लेकिन इतवार का दिन एक ऐसा होता था जो फैमिली को मिलता था। डैडी का अमूमन मसला ये होता था कि सुबह उठने के बाद वो बेड टी वगैरह ये वो चलता था, वो 10 बजे नाश्ता करते थे, और हमारा वो लंच टाइम करीब आ रहा होता था, तो हम सब डाइनिंग टेबल पे बैठे होते थे और वो नाश्ता होता था, और वो नाश्ते का दौरानिया 2 घंटे 2.5 घंटे। अच्छा, उसमें गुफ्तगू होती थी और उसमें सारी गुफ्तगू, हर चीज, हर मसला डिस्कस होता था। अच्छा, और बड़ी तरबियत होती। वो 2-2.5 घंटे हमारे, तो उस चीज ने हम लोगों को बहुत, तमाम बहन भाइयों को। नाज़रीन, मैं ये बताऊं कि 99 में इनकी वालदा का इंतकाल हुआ टोरंटो में, और रोशन का उस वक्त इमिग्रेशन नहीं हुआ था, ये थे पाकिस्तान में, तो आ नहीं सके, और हिमायत भाई यहीं थे। तो रोशन ने मुझे फ़ोन करके कहा कि आफ्ताब यार, अब्बू डैडी जो हैं वो बहुत डिप्रेस्ड हैं, तो ज़रा तुम उनके साथ जाके थोड़ा सा टाइम गुजार लो। तो वो यहीं पे विक्टोरिया पार्क पे रहते थे। मैं गया उनके पास, उनको मैं अपने घर ले आया। अपने घर ला के मैंने उनको 4-5 घंटे अपने साथ रखा, और फिर उनके साथ कुछ हम असर और दोस्त भी मिला दिए, और शायरी वारी भी होती रही, और बहुत अच्छा उनका टाइम गुजरा, उनको डिप्रेशन से निकाला। बहुत ज़्यादा उनकी बेगम की बातें की उनसे, आंटी की, ताकि वो निकले। और फिर वो जाते वक्त मुझे एक सीडी दे के गए, जो उसमें उनके 20 गाने थे, अच्छा, जो कि बहुत हिट थे। तो कहेंगे, ये तो उस जमाने में गाड़ियों में सीडी लगती थी, कहेंगे तुम ये सीडी सुना करो। वो सीडी है जो एक साहब हैं डैडी के बड़े, उनको मद्दा समझे, अमेरिका में होते हैं, वो उन्होंने तैयार की। सारे मकबूल गाने, सारे मकबूल गाने जितने उनको अवेलेबल हो सके थे उन्होंने करने के बाद फिर डैडी को प्रेजेंट की थी, और खासी वो लोगों में बचती। अच्छा, हिमायत साहब हिंदुस्तान में भी उतने ही मकबूल थे?
ہاں ڈیڈی تو آنے سے پہلے جو تھا وہ انہوں نے ریڈیو سے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے انڈین فلموں میں گانے بھی لکھنے شروع کیے تھے، لیکن ایک فلم میں شاید گانے لکھے تھے، وہ ساحر صاحب نے کی فرمائش پہ ہوا تھا، ساحر لدھیانوی صاحب کی، اور اس کے بعد لیکن فرضی نام سے لکھے تھے، کیونکہ وہ معاملات ایسے تھے نا، ترقی پسند تحریک کا سلسلہ تھا، وہ یہ یہاں آنا چاہ رہے تھے، لیکن جب یہاں آ گئے تو پھر ساحر لدھیانوی صاحب نے ایک خط لکھا تھا ڈیڈی کو کہ وہ نغمے شاید مشہور ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا تم وہاں کیوں چلے گئے، واپس یا واپس آ جاؤ. تو نہیں، اب وہ تو مناسب نہیں ڈیڈی تو سمجھا. پاکستان آ چکے تھے. لیکن وہ اب دیکھیں نا، وہ عہد دیکھیں نا آپ، ڈیڈی ہو گیا، عجیب و غریب عہد نہیں ہے. دیکھیں کیفی اعظمی، ساحر لدھیانوی، اختر علیمان، جانثار اختر، قتیل صفائی، مجروح سلطان پوری، فراز، قاسمی صاحب، منیر نیازی، مطلب یو نیم دا پرسن، کتنے بڑے بڑے لوگ تھے، بہت بڑے بڑے لوگ تھے. اچھا میری اس میں اگر آپ اپنی ایگزسٹنس بناتے ہیں، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے ایسے لوگوں میں. اور یہ چیز میں آپ سے میں تم بھی شیئر یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اور آپ بھی طالب علمی کے زمانے میں ہمارے جتنے احباب، آپ کے جتنے لوگ تھے، سارے کے سارے سب ذہین، جو اور سب نے زندگی میں نام بھی پیدا کیا، سب نے نام، اور سب سیلف میڈ ہے. تم ڈیبیٹر تھے، ایک ڈیبیٹرز کی کتنے ڈیبیٹرز تھے، یو نیم. اب آپ کو نظر آتے ہیں؟ کوئی نظر نہیں آتا. تو اس طرح شعرا بھی نظر نہیں آتا. ہم اور تم ایک ٹی وی پروگرام میں بھی تو ساتھ آئے تھے. میرا اور تمہارا اس زمانے جو ہم لوگ بزم طلبہ اور یہ وہ کرتے تھے، تو فروزہ کے نام سے ایک پروگرام تھا، مہتاب چنا اس کو جو ہے وہ اس کی میزبان تھی، تو وہ پہلا تھا میرا خیال ہے، میرا اور آپ کا دونوں، ہمارا تمہارا دونوں کا ایک ساتھ پروگرام تھا. بڑا یادگار پروگرام. نہیں، میرا مطلب کہنے کا یہ نہیں کہ یہ اس لیے نہیں کہ بھئی آفتاب رضوی صاحب جو ہیں وہ NID سے فارغ وہ ہیں، اچھے ڈیبیٹر ہیں، یا روشن خیال صاحب جو ہیں وہ چلو جی حمایت علی صاحب کے بیٹے، لیٹس سے ٹیک اٹ لائک دس، اور ان کو بلا لو کسی پروگرام میں. ایسا نہیں تھا، یہ رعایت کسی نہیں، یہ رعایت نہیں تھی، آپ کی اپنی صلاحیت ہے تو آئیں گے، ورنہ نہیں آئیں گے. میرے خیال میں ایک قتیل شفائی، ساحر لدھیانوی اور حمایت علی شاعر، یہ تینوں نہایت خوش لباس شاعر تھے. میں نے حمایت صاحب کو بھی سوٹ ٹائی میں شاعری کرتے دیکھا ہے. عموماً شاعر تو مطلب اس لیے میں نہیں، جمیل الدین علی صاحب بھی تھے. ہاں، جمیل الدین علی صاحب بھی تھے، لیکن اس زمانے میں شاید ٹرینڈ تھا کہ آدمی نہیں. ایکچولی پتہ ہے کیا ہے، وہ میرا خیال ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ معاشرہ ایک متوسط طبقے کے لوگ ہی سامنے اوپر آتے تھے، مڈل کلاس ایگزسٹ کرتی تھی. یس. اور اس کے اندر سے جن لوگوں کو اپنی تھوڑا سا رکھ رکھاؤ کا احساس تھا، جو پبلک فیگر بنتے جا رہے تھے، وہ ذرا رکھتے تھے، خیال رکھتے تھے. اچھا، آپ کی والدہ کا انتقال ہوا 99 میں، اور والد صاحب کا ہوا 2019 میں، تو ڈیڈی تقریباً 20 سال اکیلے رہے. اور میں نے دیکھا تھا کہ آخر میں تو آخری سال 2 سال میں تو وہ سوائے اپنی بیگم کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے تھے. ساری میموریز انہی کی تھی ان کے پاس. یار دیکھو آفتاب، میں نے جو چیز میری آبزرویشن ہے، میری اور آپ کی عمر ایک ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں انسانوں سے، آپ بھی گزر چکے ہیں، میں بھی گزر چکا ہوں. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا ریئیکشن بہت مختلف ہوتا ہے. میری والدہ کے انتقال کے بعد سے ڈیڈی نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن اپنے ریئیکشن میں ہمیں ایک ہمارے دکھ کو مزید بڑھنے نہیں دیا، اپنی تمام چیزیں اپنے اندر جھیل. صحیح بات ہے. اچھا، ہماری والدہ کا جب انتقال ہوا تو ہم سب بہن بھائیوں نے ہم نے اپنی والدہ پر کتاب لکھی. اچھا. جس میں ہم سب بہن بھائیوں نے، امی کا نام تھا معراج نسیم. معراج نسیم جی. تو ہماری امی جان کے نام سے کتاب ہے. اچھا. 300-400 صفحے کی، جس کو مرتب میری بڑی بہن نے کیا. تو اس میں ہم سب بہن بھائی، ہمارے بچوں نے، ہمارے عزیزوں نے، جاننے والوں نے، کچھ معاشرے کے دوسرے لوگوں نے جن کی میری والدہ سے روابط تھے، سب نے اپنے مضامین لکھے. میری والدہ بھی افسانے لکھتی تھی. اچھا. تو ان کے افسانے بھی نکالے گئے، وہ افسانے بھی اس میں شامل کیے گئے، اور اس میں تصاویر ہم نے پوری خاندان کی، ڈیڈی کی، امی کی، اس زمانے کی جب شادی ہوئی تھی، اور اس زمانے سے ساری تصاویر اکٹھا کی. ناظرین، ان کے جو سب سے چھوٹے بھائی ہیں بلند اقبال، جن کے لیے میں نے کہا کہ وہ حمایت علی صاحب کی کاپی ہیں. ویسے تو فزیشین ہیں، ٹورنٹو میں ہوتے ہیں،
لیکن یہ کہ 6-7 کتابیں بھی آ چکی ہیں, افسانے بھی لکھتے ہیں, بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں, بہت حساس آدمی ہے. انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اپنی والدہ کے انتقال پر, اور اس میں انہوں نے ایک انکشاف کیا تھا کہ وہ ایک ماں کے نام پر ورچوئل ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں. تو ذرا آپ یہ ویڈیو دیکھیے. میری کتاب میری 51 کہانیوں سے چنی ہوئی کہانی نہیں ہے. لاسٹ ایئر جولائی میں جب میرے والد حمایت علی شاعر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو نہ جانے کیوں مجھے ان سے زیادہ امی کی یاد آنے لگی. چونکہ مذہبی آدمی نہیں ہوں اس لیے امی کے سانحے کی طرح اس بار بھی وہی حل نکالا اور رحلت کے تیسرے دن سے خود کو بے انتہا مصروف کر لیا. وقت ہی نہیں دیا کہ آنکھوں کا آنسوؤں سے تر ہونے دو. جب کبھی ان کے خالی کمرے پر نظر پڑی تو آدھی رات کی خاموشی میں کوئی نظم یا نثر پارہ لکھ کر دل کا بوجھ ہلکا کر لیا. مگر میری بیوی شجیہ یہ سب چپ چاپ دیکھ رہی تھی. بالآخر ایک دن جب اسے موقع ملا تو اس نے مجھ سے کہا, بلند, تم جیسا امید پرست مجھے اندر ہی اندر ٹوٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تمہاری مسکراہٹ سے مسکراہٹ ہی چلی گئی ہے. کچھ ایسا سوچو کہ امی ابو واپس زندگی میں آ جائے. مجھے امید ہے تم ایسا کر سکتے ہو. میں چپ چاپ اسے تکتا رہا اور پھر ایک شام میں نے اس سے کہا, ہاں میں ایسا کر سکتا ہوں, کیونکہ میں امید پرست ہی نہیں بلکہ مستقبل پرست بھی ہوں. پھر ایک شام میں نے کاغذ پر ایک ہسپتال بنایا اور سوچا کہ ان کی یاد میں پاکستان میں ایک ہسپتال بناؤں. مگر پھر میں نے شجیہ سے کہا, یار میں کوئی سیلیبریٹی نہیں ہوں جس کی ایک آواز پر لوگ ڈونیشنز دینے لگے, اور سب سے بڑھ کر میرے یہ ہاتھ اپنے لیے یا دوسروں کے لیے پھیلانے والے ہاتھ نہیں ہیں. میں کوئی دولت مند نہیں ہوں, کاروباری نہیں ہوں جس کے اکاؤنٹ میں ملین بلین ڈالرز پڑے ہوں. میں تو ایک عام سا انسان ہوں جس کی طاقت تم ہو یا میری فیملی ہے یا میرے چند جگری قریبی دوست ہیں. پھر ایک دن مجھے ایک انوکھا خیال آیا اور میں نے اپنے ایک بہت ہی پیارے دوست ہاشم تقوی صاحب سے فون پر اس کا تذکرہ کیا. اپنے بھائیوں روشن خیال, اوجے کمال, ذوالجمال سے بات کی, اپنی بہنوں اور بہنوئیوں سے بات کی, اور ایک ورچوئل ہاسپٹل کے آئیڈیا پہ کام شروع کیا. میرے دوست ڈاکٹر سرور شرف الدین, ڈاکٹر وسیم خان, ڈاکٹر مسعود افضل, ڈاکٹر عبید طاہر اور ڈاکٹر احمد عزیز نے مجھے خوب اپریشیٹ کیا اور سمجھے میرے ہاتھ تھام لیے. اب دوستوں یہ آپ کے سامنے ہاسپٹل ہے جو اس وقت آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر موجود ہے. معراج نسیم ورچوئل ہاسپٹل اور حمایت علی شاعر فاؤنڈیشن. آپ اسے کمپیوٹر اسکرین پر کلک کیجئے, اسے کچھ وقت دیجئے اور پھر مجھے بتائیے کیا واقعی میں نے اپنے امی ابو کی یاد کے ساتھ انصاف کیا یا نہیں. ہو سکے تو اسے شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس نئے آئیڈیا سے فائدہ اٹھا سکیں. روشن, آپ اس میں کیا کہیں گے جو بلند اقبال نے کام کیا؟ بلند ظاہر چھوٹا بھائی ہے اور عمر کی اس منزل میں فزیشین. میری والدہ کو کینسر ہو گیا تھا لیور کا, اس سارے مراحل سے گزرا, تو اس کو اندر باہر کا سارا علم تھا. نہیں, اور جو ویڈیو اس کی اس کے چہرے پہ کرب بھی ہے. یقیناً اس لیے کہ جب میری والدہ یہاں آ گئیں اور ڈیڈی یہاں تھے تو ان کی بیماری کی وجہ سے اور اس کے ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے ساری تیمارداری اور ہر چیز کے اندر یہ پیش رہے. اس کو پتہ بھی تھا, ہمیں تو پتہ نہیں تھا, ان اینڈ آؤٹ پتہ تھا. اور ڈیڈی کی بھی آپ دیکھیں, ڈیڈی کا یہ تھا کہ ڈیڈی کا یہاں پر جب تھے تو جیسے میں ہوں, میری بہن ہے یہاں اور بھائی ہے, تو ہم نے اپنے گھروں میں ایک بیڈ روم بنا کے رکھا ہوا تھا ڈیڈی کا. اور ڈیڈی جب بھی آتے تھے کبھی یہاں کچھ عرصے میرے پاس کچھ ادھر رہتے تھے اپنا آرام سے. لیکن بلند سب سے زیادہ اچھا اس کی وجہ بھی تھی کیونکہ ان کی دوائیں چل رہی ہوتی تھیں, کئی چیزیں ہوتی تھیں, ڈیمنشیا کا شکار ہوئے ہوئے تھے, تو بلند ان کو جو ہے وہ میڈیسنز وغیرہ کے حوالے سے دیکھتا تھا. ان ساری چیزوں نے اس کو ویسے بھی ڈیڈی کے بہت قریب, چھوٹا بھی تھا, لاڈلا بھی تھا, تو بلند کے اندر یہ چیزیں تھیں. اچھا, یہ ورچوئل ہاسپٹل کیا ہے؟
یہ ورچوئل ہاسپٹل بھی بلند کا آئیڈیا اس نے میری والدہ حمایت علی شاعر فاؤنڈیشن کے تحت کیا، معراج نسیم ورچوئل ہاسپٹل. اس ہاسپٹل کے اندر خود بلند کے علاوہ اس کے 3-4 دوست ہیں میرے، اور بھانجے بھتیجے، یہ وہ ملا کے کوئی 15-20 ڈاکٹرز اس نے یکجا کیے. اور یہ ہاسپٹل جو ہے یہ کرتا ہے کہ پاکستان میں، یہاں نہیں، پاکستان اور ہندوستان میں جن لوگوں کو سیکنڈ اوپینین کی ضرورت ہوتی ہے کسی چیز کے سلسلے میں، کسی علاج میں پھنسے ہوئے ہیں، نہیں ان کو تو وہ ساری چیزیں اس پہ اپلوڈ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، کانٹیکٹ کرتے ہیں وایا دیٹ جو اس کی ویب سائٹ ہے اس کے تھرو. اور یہ پھر کنسرن جو بھی ڈاکٹرز ہیں اس بیماری کے، ان سے ڈسکس کر کے، بات کر کے مشورے دیتے ہیں، بتاتے ہیں، اور ان کو بتاتے ہیں کہ اپنے ڈاکٹر سے کہیں کہ یہ کر لیں، یہ کریں، یہ کریں، یہ میڈیسن دیکھیں، وہ دیکھیں. تو اس طرح ایک سیکنڈ اوپینین، یعنی معراج النساء جو ہے امی آپ کی، وہ ورچوئل ہاسپٹل کے توسط سے آج بھی زندہ ہے. اچھا، اب ہم دوبارہ حمایت صاحب کے نغموں کی طرف آتے ہیں. ناظرین، میں نغمے آپ کو سنانا چاہتا تھا، لیکن یوٹیوب کا ایک اصول یہ ہے کہ میوزک جو ہے وہ کاپی رائٹ پہ آ جاتا ہے، اور اگر آپ کسی کا کاپی رائٹ یوز کریں تو 2 دفعہ تو وہ آپ کو یوز کرنے دیتا ہے، تیسری دفعہ آپ کا وہ چینل سسپینڈ کر دیتا ہے. تو اس سے احتیاط کرتے ہوئے میں نے کوئی ویڈیو ان کی گانوں کی نہیں لگائی ہے، لیکن یہ کہ ان کے بہت سارے گانے، جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ تجھ کو معلوم نہیں، تجھ کو بھلا کیا معلوم، نہ چھڑا سکو گے دامن، کنیز کے گانے تھے. ایک ان کی فلم آئی تھی نائلہ، ہاں، دور ویرانے میں ایک شمع ہے روشن، دور ویرانے میں ایک شمع ہے. اچھا، ان کا ایک بہت مشہور قومی نغمہ بھی تھا. ہاں، وہ قومی نغمہ ہے بڑا مشہور، جو ساتھیو مجاہدو جاگ اٹھایا سارا وطن. اور بھی تھے، اپنے پرچم تلے اور یہ اور سپاہی چلے. قومی نغموں کے اوپر ان کی پوری ایک کتاب. انہوں نے ایک پاکستان ٹیلی ویژن پہ کوئی نعت کا سفر کر کے بھی 700 صفحے کی وہ ایک کتاب الگ لکھی تھی. کام ہے، دیکھیے نہیں، وہ الگ کام ہے. انہوں نے پہلے تو غزل اس نے چھیڑی، ٹھیک ہے، تو وہ اردو غزل کی پوری تاریخ، ٹھیک ہے. اس کے بعد اردو نعتیہ شاعری کے 700 سال، یا 700 years of نعت پوئٹری، عقیدت کا سفر. اور غزل اس میں چھیڑی کے اندر جو شعراء تھے وہ تھے کہ اگر لیٹ سے کہ ولی دکنی کے عہد میں جو شاعری ہندوستان میں ہو رہی تھی، تو اس زمانے میں سندھ کا کوئی شاعر اردو میں کیا غزل کہہ رہا تھا، پنجاب کا کیا کہہ رہا تھا، اس کو بھی یہ. خوشبو کا سفر کیا تھی؟ خوشبو کا سفر 500 years of ریجنل پوئٹ، اردو پوئٹری. اچھا، اور ایک تھا محبتوں کا سفیر، محبتوں کے سفیر یہ شاید سندھی پوئٹ تھے. سندھی پوئٹ. اور لب آزاد ہیں. ہاں، یہ جو ہے لب آزاد ہیں، جو ہے یہ جسے کہا جائے نا کہ احتجاجی شاعری، مزاحمتی شاعری، ادب میں مزاحمتی شاعری جیسی. بول کے لب آزاد ہے تیرے. ناظرین، ہم نے ظاہر ہے کہ حمایت صاحب پہ جتنا ہم بات کر سکتے تھے ہم نے بات کی. ظاہر ہے کہ 30-25-40 منٹ میں حمایت صاحب پہ بات نہیں ہو سکتی، تو جتنی ہم گفتگو کر سکے روشن سے، ان کے سب بڑے صاحبزادے کی. جاتے جاتے میں حمایت صاحب کی آواز میں ایک ان کی نظم کے چند اشعار انہی کی زبانی سناتا ہوں، اور اس نظم کا نام ہے سیاست. آپ محسوس کریں گے کہ یہ آج کے حالات حاضرہ کے حساب سے بالکل مکمل شاعری ہے، اور یہ حالات حاضرہ میرے خیال میں اگلے 100 سال تک ہمارے ملک میں چلتے رہیں گے. آئیے دیکھتے ہیں سیاست. آفتاب رضوی کو اس کے ساتھ اجازت دیجیے. آئندہ ہفتے کسی نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ یا نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ. کہ یہ سیاست بھی کیا عجب شے ہے، توجہ فرمائیں، یہ سیاست بھی کیا عجب شے ہے. میں سمجھتا ہوں میں بھی حق پر ہوں، میں سمجھتا ہوں میں بھی حق پر ہوں، تم سمجھتے ہو تم بھی حق پر ہو. میں تمہیں مار دوں تو تم ہو شہید، میں تمہیں مار دوں تو تم ہو شہید، تم مجھے مار دو تو میں ہوں شہید. میں ہو یا تم، یہاں بفضل خدا سب شہیدوں کی صف میں شامل ہیں، سب یزیدوں کی صف میں شامل. کیا کہنے